تو आज का जो टॉपिक है इसका उन्वान है खुदा का रंग। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 138 में खुदा फरमाता है सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और खुदा के रंग में रंग जाओ और खुदा के रंग से बेहतर किसका रंग है। तो खुदा के रंग में रंग जाओ, हमने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है, खुदा का रंग कौन सा है, कहां पर है, किस तरह हम अपने आप को रंग सकते हैं। क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरे रंग में रंग जाओ, और मेरे रंग से बेहतर और किसका रंग हो सकता है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 138 है। पीरों ने भी गिनान में फरमाया ए जी लगरी रे प्रीता हमने हना छोरू दरसीर करवत अंग न मोरू, जो जीव जावे शाह का नाम न छोरू बिसाया हेत पाए रंग लागो रे, बिसाया पीर पाए रंग लागो रे। कि या मौला तेरी मेरी मोहब्बत ऐसी हो कि तलवार के साये में भी मैं दरेग न रखूं, अपनी जान को कुर्बान करूं, और तेरी ऐसी मोहब्बत हो कि उस मोहब्बत का रंग मुझे लगे, मुझे पीर कामिल का रंग लग जाए। और पीरों ने और भी जगह पर फरमाया है कि एक जगह तो पीर फरमाते हैं कि जीरे भाई गुर ने पूछी तमे करनी कमाओ तो उत्तम रंग रंगारो। अगर पीर को पूछ पूछ के, मौला को पूछ पूछ के तुम काम करते जाओगे तो तुमको इंतहाई आला किस्म के रंग में रंग देगा। तो इसका मतलब है मौला का कोई रंग है, और वो रंग कैसा है, दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, उन रंगों जैसा है या उनसे मुख्तलिफ है या उसका कोई और मतलब है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिबगा जो अरबी का एक लफ्ज है, इसका मतलब है रंगना, डुबो देना, यानी किसी चीज में सोक करना, या इसका एक मतलब है ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना किसी चीज को। ये इसका लफ्जी मानी है, और लफ्जी मानी से भी हमको इसके तावीली मीनिंग को समझने के लिए एक रास्ता मिलता है। अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल है जो एक मशहूर इस्माइली किताब है किताबुज़ ज़ीना, उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल है। इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने अपने अर्श को मुख्तलिफ अनवार से बनाया, नूर की जमा अनवार, खुदा ने अपने अर्श को मुख्तलिफ अनवार से बनाया। खुदा ने अपने अर्श को सब्ज नूर से बनाया जो दुनिया में सब्ज रंग बन गया, ग्रीन कलर बन गया। खुदा ने अपने अर्श को सुर्ख नूर से बनाया जो दुनिया में रेड कलर बन गया। खुदा ने अपने अर्श को येलो कलर से, येलो नूर से बनाया जो दुनिया में आकर येलो कलर बन गया। और खुदा ने अपने अर्श को व्हाइट लाइट से बनाया जो दुनिया में आकर व्हाइट कलर बन गया। अब आप देखें यहाँ नूर और कलर दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं खुदा ने अपने अर्श को 4 किस्म के अनवार से बनाया, सब्ज नूर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और व्हाइट लाइट। मौला ने अपने अर्श को इन 4 लाइट से बनाया, और ये 4 लाइट्स दुनिया में 4 कलर के तौर पर जाहिर हो गए। तो खुदा का नूर दुनिया में, चूंकि वो रूहानी दुनिया की बात है, रूहानी दुनिया से नूर जब दुनिया में आता है तो वो किसी मटेरियल फॉर्म में आता है, वो किसी मटेरियल चीज की सूरत में आता है कि हम उस पर गौर करें, उसको समझें। तो दरअसल ये 4 लाइट्स थी, और इन ज़ाहिर ये 4 कलर भी हैं और ये 4 किस्म की लाइट्स हैं। तो इन 4 किस्म की लाइट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। येलो लाइट है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और व्हाइट लाइट है। खुदा ने इन 4 अनवार का जिक्र किया है। तो इन, चूंकि खुदा कहता है मेरे रंग में रंग जाओ, और यहाँ पर 4 रंगों का जिक्र मिलता है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन 4 रंगों का खुदा के रंग से क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए सूरह बकरा में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, एक मोमिन की रूहानी तरक्की की बात है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कुरान का किस्सा होता है वो ऐसे हिजाब और पर्दे में बयान होता है कि उस पर सोचना पड़ता है, उसकी हिकमत को समझना पड़ता है। तो अगर कुरान की स्टोरीज माजी का वाकया होता, माजी की कोई स्टोरी होती, तो फिर तो कुरान तारीख की किताब होती, लेकिन कुरान तालीम की किताब है। आप इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट 2 को पढ़िए, जिसमें मौला फरमाते हैं कि अली और उसकी औलाद के जरिए से तालीम और तावील का सिलसिला जारी रहेगा। ये इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रीएम्बल है, उसमें मौला ने फरमाया है कि अली और उसकी औलाद के जरिए से तालीम और तावील का सिलसिला जारी रहेगा। तो तालीम और तावील
دین کی بنیادی باتوں کی ہوتی ہے، قرآن کی آیات کی ہوتی ہے، امام کی فرمان کی ہوتی ہے، گنان کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر عبادت کے لیے جاتے تھے، اس دوران ان کی قوم میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس شخص کو کسی نے قتل کیا ہے اور ہمیں اس کے قاتل کا نام معلوم کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اس گائے کے ٹکڑے کو اس مردہ شخص پہ مارو گے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب یہ پورا واقعہ ہے تو موسیٰ کی قوم کافی سامنے سے سوال جواب کرتی ہے کہ کیسی گائے ہو اور ہمیں تفصیل سے بتاؤ۔ تو موسیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی گائے ہو اور وہ بچہ بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، اور اس نے ابھی بہت زیادہ محنت کا کام نہ کیا ہوا ہو۔ تو اس قسم کی گائے کو لے کر جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور گائے کے گوشت کو اس مردہ شخص پہ مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ ہسٹری میں اس شخص کا نام بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ سٹوری ہے، یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی طریقہ تھا قاتل کو معلوم کرنے کا تو دوسرے پیغمبروں نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہوتا۔ اسلام میں آج بھی اس طریقے کو ایک طریقے کے طور، ایک سنت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ قاتل کا پتہ جو ہے وہ پیلے رنگ کی گائے کو کاٹ کے اس کے ذریعے سے پتہ چلا سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اس سٹوری کے پیچھے چونکہ اس میں ایک کلر ہے، اور جب کلر کی بات آئی ہے تو خدا کے رنگ سے اس کا تعلق ہوگا، کہا گیا پیلے رنگ کی گائے چاہیے۔ تو دراصل یہ ایک مومن کی ترقی کا قصہ ہے۔ پہلے ہم اس ترقی کی تھوڑا سا سیکوینس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس سٹوری کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن مولا سے بہت عشق کرتا ہے، اس میں اعظم کی عبادت میں خود کو فنا کرتا ہے، بہت ریاضت کرتا ہے، انٹینس سٹرگل کرتا ہے روحانی ترقی کے لیے، تو اس کی شخصیت میں ریاضت کا رنگ جھلکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کم کھائے، کم سوئے اور بہت زیادہ کسی کام میں مصروف رہے تو کچھ پیل ہو جاتا ہے، وہ پیلاہٹ آتی ہے۔ تو یہ پیلاہٹ تو دنیا کی ہے جو دنیا کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، مگر روحانی طور پر اگر یہ ریاضت کا رنگ ہے تو یہ بڑا، اگر آپ عبادت کرتے ہیں جیسے ستارہ ہوتا ہے، 7 دن ہم جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اگر ستارے کی نیت سے ان دنوں میں ہم کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہر چند کے ظاہر میں ایک ریاضت ہو رہی ہوتی ہے، روحانی طور پر ایک زرد رنگ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس ریاضت کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی مومن روحانی ترقی کے لیے اپنی ریاضت کو بہت آگے بڑھاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں خدا، ایک حدیث ہے موتو قبل ان تموتو، تم موت سے پہلے مر جاؤ۔ تو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو عبادت میں اپنی روح کو نکال کر تجربہ کرو، اپنی روح کو جسم سے نکالنے کا تجربہ کرو۔ یہ مولا کے ترامین میں ہے۔ اور مشنری کارارورا جو ایک بہت عظیم مشنری تھے، ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکالتے تھے، اور جب ان کا آپریشن ہونا تھا اور کلوروفارم نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کلوروفارم کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی روح کو باہر نکالتا ہوں اور میرا آپریشن کریں۔ تو اسماعیلی ہسٹری میں ایسے بزرگوں کا ذکر ہے جو اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال سکتے ہیں۔ دراصل یہ موتو قبل ان تموتو کا ایک مرحلہ ہے۔ جب کوئی مومن بہت ترقی کرتا ہے تو اس پر موت کی سی کیفیت گزرتی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح مر جاتا ہے، اس پر موت کی سی کیفیت گزرتی ہے، اس کی روح جسم سے باہر آتی ہے، پھر جسم کے اندر آتی ہے، جسم سے باہر آتی ہے، پھر جسم کے اندر آتی ہے۔ یہ قربانی کا رنگ ہوتا ہے جو لال رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ قربانی ہوتی ہے جو کہ سرخ نور کی طرح ہے، چونکہ 4 رنگوں سے خدا کا عرش بن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان میں خدا نے ایک کرسی رکھی ہے اور اس کو پہلے یلو پینٹ کر رہا ہے پھر ریڈ پینٹ کر رہا ہے۔ یہ خدا اپنا عرش کہاں بنا رہا ہے؟ ایک مومن کے دل میں جو روحانی ترقی کر رہا ہے۔ پہلے اس کو پیلے رنگ سے اس نے سجایا، ٹھیک ہے، ریاضت کا نور گزرا، اس کے بعد موتو قبل ان تموتو کا تجربہ اس پر گزرا تو لال رنگ کے نور سے اس کو سجایا۔ اس کے بعد جب وہ قربان ہو جاتا ہے تو قربان ہونے کے بعد اس کے دل کا باغ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کے دل کا باغ سرسبز ہو جاتا ہے، وہ روحانی طور پر اور علمی طور پر آباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ گرین لائٹ ہے جس سے خدا نے
اپنا عرش اس کے دل میں بنایا. اور کہتے ہیں کہ روحانی جو تجربے ہوتے ہیں، جو لیولز ہوتے ہیں، اس میں آخر میں وائٹ رنگ کی روشنی ہے. اس کے لیے امام جعفر صادق کا ایک قول ہے جو اسی کتاب الزینہ جو ہمارے ایک اسماعیلی بزرگ کی کتاب ہے، اس میں امام جعفر صادق کا ایک قول ہے کہ بہشت میں سفید رنگ کی ایک نہر ہے. ایک بہت اونچا اور اعلیٰ مقام ہے بہشت کا جہاں سفید رنگ کی نہر ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ بہشت کوئی مکانی چیز نہیں ہے، کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں اسپیس میں فلاں جگہ پر خدا کی بہشت ہے. یہ ایک مومن کے باطن میں بنتی ہے، مولا کی جماعت کے اندر ہوتی ہے. تو روحانی ترقی کے آخری مقام پر ایک مومن وائٹ لائٹ کا معجزہ دیکھتا ہے، اور یہ سب اسماعیلی کتب سے ہم بتا رہے ہیں. پیلا رنگ ہم کو قرآن سے پتا چلا، لال رنگ فرمان سے کہ تم اپنی روح کو اپنے بدن سے نکالو. تو روح کو نکالنے میں ایک موت ہوگی، ایک قربانی ہوگی، اور وہ لال رنگ کے نور کی مثال ہے. اور پھر جو اس کے اندر آبادی ہوگی وہ سبز رنگ کے نور کی مثال ہے. اور جو آخر میں وہ معجزہ دیکھے گا وہ وائٹ لائٹ کی صورت میں ہوگا. پھر ناصر خسرو نے اس کو اپنی کتابوں میں گوہر عقل کہا ہے کہ تم عقل کا موتی دیکھو گے ایک آخری مقام پر. تو بہشت میں ایک نہر ہے سفید رنگ کی، تو ممکن ہے وہ موتی سفید رنگ کا ہو، اس کے اندر کوئی معنی ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے عرش کو 4 قسم کے نور سے بنایا. تو اگین خدا نے اپنے عرش کو آسمان پہ ایک جگہ پہ رکھ کر، لکڑی کا تھا، سونے کا تھا یا اسٹیل کا تھا، پھر خدا نے اس کو پینٹ کیا یلو کلر یا ریڈ کلر، گرین کلر، ایسا نہیں ہے. اس نے ایک ایسے مومن کے باطن میں اپنا عرش بنایا جو ترقی بہت بلندی سے کر رہا ہے. اور اس میں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں جو ان تمام مراحل سے گزر گئے. مولا نے ان کے دل میں اپنا تخت بنایا، پہلے ان کو ریاضت کرائی، اور ایسی ریاضت کرائی کہ یلو نور سے ان کے دل میں ایک تخت بننا شروع ہوا. پھر ان کو موتو قبل ان تموتو کے تجربے سے گزارا. انہوں نے اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال کر ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور وہ کوئی عام ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں اس کو حاصل ہو گئیں. تو وہ لال رنگ کے نور، چونکہ قربانی ہوئی تو لال رنگ کے نور سے اس کا تخت جو عرش تھا خدا کا، اس میں کچھ حصہ لال نور کا تھا، تو اس کی قربانی لال نور کی ہو گئی. پھر قربانی کے نتیجے میں اس کا دل سرسبز ہو گیا، آباد ہو گیا، مولا کے علم سے آباد ہو گیا. تو اس صورت میں گرین کلر کے نور سے اس کا دل جو ہے وہ آباد ہو گیا. اور آخر میں جیسے امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ بہشت کے ایک اعلیٰ مقام پر ایک سفید رنگ کی نہر بہتی ہے. تو اس کا مطلب آخر میں وہ ایک وائٹ لائٹ دیکھتے ہیں یا کوئی ایک وائٹ میریکل دیکھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ خدا کا رنگ جو ہے وہ انوار کی صورت میں ہے، اور وہ ایک مومن کی روحانی ترقی کا کے مرحلے ہیں. ریاضت کرے، قربانی کرے، مولا کی علم کو پا کر سرسبز ہو جائے اور وائٹ لائٹ کے معجزے تک پہنچ جائے. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ گائے کا قصہ کیا تھا. یہ گائے کا قصہ بھی یا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ ہے کہ وہ روحانی قربانی سے گزرے. پہلے پیلے رنگ کی ریاضت کی، پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، تو لال رنگ کا نور پیدا ہوا. اس کے نتیجے میں ان کے دل میں گرین لائٹ آئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وائٹ لائٹ کو دیکھا. اور اس تجربے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ یا تمام پیغمبر اور امام ایک ذبح شدہ گائے کی صورت میں ہو گئے کہ ان کو ذبح کیا گیا ہے. اب ان کے نور کا ٹکڑا کسی مردہ مومن پہ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. یعنی اسم اعظم سے اس مومن کو تعلیم دی جائے، اس مومن کو مولا کے معجزے سے قریب لایا جائے، مولا کے نور سے. جیسے دنیا میں ایک فروٹ ٹری ہوتا ہے، وہ اچھے فروٹ نہیں دیتا ہے، تو آپ ایک اچھے فروٹ ٹری سے گرافٹنگ کرتے ہیں. تو ہماری اپنی ہستی خام ہے، ناتمام ہے، مولا ہم کو اسم اعظم دیتا ہے، گرافٹنگ کرو، نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری پوری شخصیت نورانی ہو جائے. تم چاہو تو پھر صدر دین جیسے بن سکتے ہو، مولا نے فرمایا. یعنی تم نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری یہ شخصیت جو اچھا میوہ نہیں دے رہی ہے، جو نور نہیں پیدا کر سکتی ہے، اس نور کی گرافٹنگ سے تم ٹرانسفارم ہو جاؤ. چونکہ رنگنے کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا. عربی میں جو لفظ ہے صبغہ، اس کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا. تو مومن جب ٹرانسفارم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خدا کے رنگ میں رنگنا.
تو دراصل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا قصہ ہے، جب وہ روحانیت میں ریاضت سے آگے بڑھا، قربانی سے گزرا، سبز رنگ کی کے نور کو دیکھ لیا، وائٹ لائٹ تک پہنچ گیا، اب قاتل کا نام بتانا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ اس قصے میں ہے کہ قاتل کا نام بتانا ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میری محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے میں اس کو قتل کر